मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सभी को मालूम है। आज सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर वो मनाजर नजर आते रहे। बारिशों का सिलसिला 3 दिन से जारी है, लेकिन आज सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई और अभी इस वक्त शहर में सैलाब की सी सूरत हाल है। ये अर्बन फ्लड है जो कराची में है। मुख्तलिफ नाले ओवरफ्लो कर चुके हैं। शहर की आम शाहराएं डूबी हुई हैं। शहर के मारूफ कारोबारी और जो पॉश इलाके हैं वहां पर कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है और गाड़ियां डूबी हुई हैं। अफसोस होता है ये मनाजिर देखकर, क्योंकि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। ये शहर मिनी पाकिस्तान, रोशनियों का शहर और अरूसुल बलाद कहलाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बारिशें मामूल से ज्यादा हैं और महकमा मौसमियात का यह कहना है कि कराची में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूटा है। ये गैर मामूली सूरत हाल है। कुदरती आफत के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता, लेकिन यह भी हकीकत है कि कराची के मसाइल हैं और अगर बरवक्त तैयारी की जाती या निजाम बेहतर होता तो इस कदर खराब सूरत हाल से बचा जा सकता था। कराची का यह हाल क्यों है? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकाफी सहूलियात का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन इसका बड़ा ताल्लुक इस शहर की बढ़ती हुई और काबू से बाहर होती हुई आबादी से है। कराची की आबादी में जो इजाफा हुआ है वो बड़ा हैरान कुन और खतरनाक, और ये इजाफा अब भी हो रहा है। 1947 में कराची की आबादी 3 से 4 लाख थी। 1961 में ये आबादी 19 लाख हो गई। 1998 में यह आबादी 93 लाख के करीब पहुंच गई और 2000 जो अभी हालिया मरदमशुमारी है 2017 की, उसमें तो यह आबादी 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुकी है और ये सरकारी आदादो शुमार है। असल आबादी का कुछ अंदाजा यह भी है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। अब इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो शहरी सहूलियात है उनमें आबादी के लिहाज से इजाफा नहीं हुआ। यही इस शहर के मसाइल की जड़ है। अब कराची में जो कुछ हो रहा है और क्या रिलीफ के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो काफी है या नहीं? अहम बात यह है कि जो बड़े हैं हमारे सदर पाकिस्तान, अहम वफाकी वज़रा, उनका ताल्लुक इस शहर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस शहर से इलेक्शन जीता था। वो इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं? और बात आने वाले दिनों में सिर्फ कराची की नहीं, बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है और जो कुछ कराची में हो रहा है ये दीगर शहरों में भी देखा जा सकता है। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल पहले ही खराब हो रही है और पंजाब के कई शहरों में बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी के बाद सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। क्या हम इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं? आज के प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। मलिका बुखारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मलिका साहबा आपके वक्त का। उसामा कादरी साहब मेंबर कौमी असम्बली है, रहनुमा MQM पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में शरीक है, लिंक के जरिए मौजूद हैं। उसामा कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगेन अ सीनियर पॉलिटिशियन, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो है वो शरीक होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज मलिका बुखारी साहब आपसे करना चाहता हूं। अभी तक कराची में हमने जो कुछ देखा है ब्लेम गेम हो रही है। हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। वफाकी हुकूमत सिंध पर, सिंध की हुकूमत आगे MQM पर और MQM फिर जो है वो सिंध हुकूमत को इल्जाम देती है। ये हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहा है और कौन जिम्मेदार है? देखिए, थैंक यू रहमान। देखिए रहमान, पहली बुनियादी बात तो ये है कि सिंध की जो हालत है, जो कराची की हालत है, वो पाकिस्तान की तमाम आवाम के सामने है। बारिश होती है, ज़्यादा होती है तो सिंध का और कराची का वो हाल होता है कि लगता है कि आप किसी एंशिएंट टाइम्स के अंदर हैं। 2020 के अंदर कोई भी हुकूमत जो है वफाक की हो या सूबे की हुकूमत जो जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है वो इंश्योर नहीं कर सकते कि वहाँ सूरज का निज़ाम हो, कचरे का जो निज़ाम हो, फ्लड सिस्टम को निकालने का जो निज़ाम हो, उसको वो बेहतर नहीं बना सके। 12 साल सिंध के ऊपर इन्होंने तवातर से हुकूमत की है, तो इनकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। फिर 18वीं तरमीम के बाद इनके पास सारे पावर्स चले गए। अच्छा। ये बहुत
مضبوط ہو گئے. اب انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد کیا کیا سندھ کے ساتھ, اس کا پول بھی کھل گیا اور ساری عوام دیکھ رہے ہیں. یہ بلیم گیم نہیں ہے, یہ فیکچول چیزیں ہیں. ہمیں حکومت میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم پارٹ ہے, اور ہم کراچی اور سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی نوٹس لیا, پہلے بھی اس پہ بات کی, اور ہم اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا سیاسی اختلاف ہے آپ کے ساتھ بہت سارے ایشوز پہ, لیکن کراچی کے ایشو کے اوپر آئیے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیے. اسد عمر صاحب نے کہا, پریس کانفرنس بھی ہوئی 6 ایشوز کے اوپر, ہم نے کہا کہ چلیے ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں اور کراچی کی جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. سورج کا نظام ہو, کچرے کا نظام ہو, بجلی کا نظام ہو, ترسیلی نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں, جو پیسے ہم نے مختص کیے وہ کسی وفاقی حکومت نے نہیں. کراچی کے جو ریزیڈنٹ ہیں, آپ کیونکہ خود بھی کراچی کے ریزیڈنٹ ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا کرے ہمارے لیے؟ وفاقی حکومت کیا صرف کمیٹیاں بنانے تک اس کا جو ہے وہ کردار محدود ہے, یا پھر اس سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے عملی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں کراچی کی عوام کے لیے ہم کریں گے. ہم نے 162 ارب کا پیکج جو ہے کراچی کی عوام کے لیے مختص کر دیا, اس لیے کیونکہ کراچی اہم ہے. کراچی کے اندر جو K4 کا منصوبہ ہے, کراچی کے اندر جو K الیکٹرک کا ترسیلی نظام ہے بجلی کا, آپ نے حالیہ دیکھا, آج تو فلڈز ہیں, آج تو بارش ہے, آج تو کراچی کی عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اربن فلڈنگ ہے, اور افسوسناک ہے. اور اب مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتی کبھی, لیکن شرمناک بھی ہے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ پاکستان کے سندھ کے خصوصاً جو تعلق رکھتے ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹی سے, اسپیشلی پیپلز پارٹی, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے 12 سالوں. اور آج آپ کو ان کا رسپانس بھی ویسا نہیں نظر آیا جیسا ہونا چاہیے تھا. اگر چلیں قدرتی آفت تو آ گئی, مگر اصل چیز تو اس کے بعد رسپانس ہے. رسپانس میکنزم تو ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں آرمی NDMA, اب پاکستان کی آرمی کو سلام ہے کہ فلڈ ہو پاکستان کی آرمی, زلزلہ ہو پاکستان کی آرمی, کوئی آفت آئے پاکستان کی آرمی آج بھی متحرک پاکستان کی آرمی. کا ریسپانس نہیں ہے کہیں, اور یہ افسوسناک ہے. اور یہ جواب دہ ہے. اسامہ بھائی, یہ کراچی والے کس سے سوال کریں؟ آپ سے پوچھیں, PTI سے پوچھیں, یا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں؟ بہت شکریہ رحمان بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ ایک شعر آپ کو سنا دوں, اور یہ کراچی شہر کی عوام کے لیے. شہر ڈوبا ہے, گلی ڈوبی, محلہ ڈوبا, پھنس گیا ہے کہیں محبوب کہیں محبوبہ, پہلے کہتے تھے کئی لوگ دبے لفظوں میں, اب تو برسات بھی کہتی ہے کراچی صوبہ. دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے ان حقوق پر قابض ہے کہ جو حقوق اس نے کراچی شہر کو, یہاں کے عام شہریوں کو دینے چاہیے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارش کا یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا؟ یہ اندرون سندھ کے جو حکمران ہیں کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ اس انداز سے بارش ہوگی, اتنی بارش ہوگی؟ اور انہوں نے اس سے پہلے کیا انتظامات کیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آج یہ جو اربن فلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو ہے یہ بڑی حد تک بہت کم ہے, کیونکہ میں NDMA کے جنرل افضل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کر فوج نے نالوں کی صفائی کی ہے. تو مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہے سندھ حکومت, کہاں پر ہے ہمارے سندھ کا اندرون سندھ کی کابینہ کے اراکین, کہاں گئے وہ لوگ جو دعوے کیا کرتے تھے؟ اب تو میں اس فلڈنگ کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کہ کراچی کا کون سا ایسا محکمہ ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس کے لیے اس اندرون سندھ کی متعصب حکومت نے کوئی کام کیا ہو؟ مثال کے طور پر میں 10 چیزیں ایسی گنا سکتا ہوں آپ کو کہ کون سا ایسا محکمہ ہے جس کا اختیار انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو دیا ہو. 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے ان شکوں کو اپنی ذات کے لیے, اپنے کرپشن کے لیے, اپنے معاملات کے لیے استعمال کیا, لیکن 140A والی جو شک تھی اس کے لیے انہوں نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ہمیں جو ہے وہ کراچی جیسے شہر کو اور سندھ کے دوسرے بڑے شہروں کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. اگر یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو پاکستان مضبوط ہوتا ہے, سندھ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ان کی ایک ہی راگنی ہے کہ کسی بھی طرح کراچی شہر کے لوگوں کو تنگ کیا جائے, کہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے
सिंध के 22 यहाँ शहरों। पर उसामा भाई दो चीजों में फर्क कर लें, मेरा ख्याल है 2 चीजों में फर्क कर लें। एक तो ये कि अभी की सूरत हाल, और वो मैं नबील गबोल साहब से जरा पूछूंगा कि अभी जो हुआ उसकी तैयारी क्यों नहीं थी। लेकिन एक और बड़ा सवाल भी ये है कि जो शहर के साथ पिछले कुछ 20-30 सालों में होता रहा है, उसमें वो उसके बारे में कराची वाले किससे सवाल पूछें? उस बारे में तो सवाल आपसे किया जा सकता है कि नहीं? जी, मुझसे बात कर रहे हैं? मैं जी उसामा साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें यह कहूंगा कि बहुत सारी माजी की गलतियां जो हैं जो शायद एमक्यूएम ने की हों, लेकिन साथ साथ अगर कराची को डिलीवर करने की बात आती है, जब एमक्यूएम को इख्तियारात मिले, चाहे वो 1987 का दौर हो, तो उस दौर में भी उसने जो है कराची शहर के लोगों को और कराची शहर को डिलीवर किया। और अगर उसके बाद अगर हम 2005 से लेकर 2010 तक की बात करें, तो भी ये दुनिया ने देखा कि जी एमक्यूएम ने अपने प्लेटफॉर्म से जो है यहां पर कराची शहर के लोगों को सर्व किया। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसने कराची शहर के लोगों के साथ अपना वो बुग़्ज़ जो उसके जहन में बसा हुआ है, जो उसकी नफरत जो कराची शहर से और कराची शहर के लोगों से है, उसको निकालने के लिए उसने यहाँ के लोगों को जो है महफूज रखा हुआ है। आपका पॉइंट आ गया। मैं 1 मिनट मुझे दें जरा। नबील गबोल साहब, मैंने ये सवाल कि कराची वाले किससे सवाल करें, मलिका साहिबा से पूछा, उन्होंने भी आपकी तरफ जो है पास कर दिया है, और उसामा कादरी साहब ने भी आपकी तरफ पास कर दिया। ये क्यों हाल है सर कराची का इस कदर बुरा? जी नबील गबोल साहब। जी, एक तो मैं उसामा कादरी साहब जिस तरीके से अभी तकरीर फरमा रहे थे, तो अभी तक एमक्यूएम की वो लसानियत वाली सोच जो है ना, वो खत्म नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ये एमक्यूएम 2016-22 अगस्त से पहले वाली ही एमक्यूएम है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो एमक्यूएम है। बात ये है कि भाई मेरे, आप लोग लोकल गवर्नमेंट में रहे, आप लोग सिंध गवर्नमेंट में रहे, आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में रहे, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मुझे बताएं कि आज मैं अलग ऐलान आपके शो में कर रहा हूं कि आज के बारिश के बाद मैं समझता हूं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हमने SOS का जो है ना, हमने एक क्लेम कर दिया है कि हमारी मदद की जाए। हमने वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली है, हमारी मदद की जाए। हमने पाकिस्तान की अफवाज से मदद मांग ली है, हमने पाकिस्तान के नेवी चीफ से मदद मांग ली है कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि कराची के जो सूरत हाल है उसमें हम सियासत नहीं करना चाहते। दूसरी जमातें सियासत करना चाहते हैं, इनको सियासत करने दें, लेकिन हमें सूरत हाल में निकलने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। आज कराची में मैं समझता हूँ 70 साल क्या कभी भी तारीख में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी बारिश सिर्फ आज हुई है। पिछले 2 दिन को छोड़े, जो आज बारिश हुई है उसको आप किस तरीके से आपके पास, आप कहते हैं कि जी आपको पहले पता नहीं था, आपने इंतजाम क्यों नहीं किए? भाई मेरे, कौन सी दुनिया में 3 महीने पहले फोरकास्ट किया जाता है कि 3 महीने बाद इतनी बारिश होगी? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा आला है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पहले जो है यहाँ की जो हमारी डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो बता देती कि इतनी बारिश आ रही है। और आज की बारिश तो फोरकास्ट की नहीं थी। आज की बारिश तो है, ये कहा था कि सिस्टम जो है वो बारिश का जो एक सिस्टम है वो हल्का पड़ गया है। तो ये अचानक बारिश आई सुबह से, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। और इस वक्त हमने मदद की लिए हम अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद जो है वफाकी हुकूमत भी करे और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी करे, क्योंकि हालात बहुत ही संगीन। मगर नबील गबोल साहब, ये जो बात की जा रही है, जो रिस्पांस की, इसमें कोई शक नहीं है ये बारिशें बड़ी गैर मामूली हैं, मगर रिस्पांस जो होना चाहिए, ये शिकायतें आ रही हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे अभी मलिका साहब ने जिक्र किया वो नजर नहीं आ रहे, जो पानी निकालने का काम है वो नहीं हो रहा। आपको लगता है रिस्पांस जितना आप
پیپلز پارٹی کی حکومت دے سکتی ہے اتنا رسپانس دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت 36 مقامات پہ ریسکیو کا کام چل رہا ہے، 36 مقامات پہ، جہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر جو سب سے بڑی ندی جو ہے وہ زہری ندی ہے اور ملیل کی ندی ہے، اس کے اطراف میں جو روڈ ہے، جو آبادی ہے، حالانکہ انلیگل آبادی ہے، ان کو جو ہے بچایا جا رہا ہے۔ پرسوں بند کیا تھا ملی ندی کا، اس میں پھر اس کو پاکستان کے وہاں پر اس بند کو روکا ہے، ورنہ بہت سی صفائی شہر میں بلوچ کالونی میں پانی آ سکتا تھا۔ اور دوسری طرف ہمیں سوشل میڈیا کی طرف ایک کیمپین چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ دکھایا گیا کہ بلوچ کالونی کے گھروں کے اندر پانی گھس گیا ہے اور لوگ جو ہے اپنے نقل مکانی شروع کر دیے، جو کہ سراسر غلط ہی ساؤتھ افریقہ کی جو ہے ایک ویڈیو چلا کے یہ بتایا گیا کہ یہ بھی کراچی کا حالت ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کر سکتے تھے، میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں سندھ گورنمنٹ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کے پاس 3 وزیر کو سامنے نظر آ رہے ہیں، باقی وزیر کہاں چلے گئے۔ میں چیف منسٹر سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ کہاں ہے آپ کے وزیر، باقی صرف 3 وزیر نظر آ رہے ہیں۔ مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی غیر معمولی حالات ہیں اور ان میں سارا جو مدعا ہے وہ سندھ حکومت پر جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اچھا میں یہی، کیونکہ اب اسی سوال کا یہ دونوں نے بات کی، ملیکہ بخاری صاحب نے بھی اور اسامہ قادری صاحب نے بھی، کہ پھر کیا واقعی سندھ حکومت پر ذمہ داری یا اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ داری کس کی ہے؟ ملیکہ بخاری صاحبہ، بریک پر جانے سے پہلے جو نبیل گبول صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا بارشیں اتنی زیادہ ہیں، کوئی 50 سال کا 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، اور سندھ حکومت کرے تو کیا کرے؟ دیکھیے رحمان، ایک تو میں ایم کیو ایم کے جو میرے کولیگ ہیں اسامہ صاحب، وہ اس کی خود وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اسمبلی میں ایوان میں 2 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور نبیل گبول صاحب نے جو کامنٹ دی کہ آج کی ایم کیو ایم اور ماضی کی ایم کیو ایم میں کوئی تفریق نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں، ان میں اور پرانی ایم کیو ایم میں بہت تفریق ہے۔ یہ محب وطن پاکستانی ہیں، بڑے نفیس لوگ ہیں اور بڑے شریف لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، پہلے والی ایم کیو ایم اب جو ممبران ہیں وہ دیکھیں بہت تفریق ہے پرانی اور آج کی ایم کیو ایم میں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کراچی کی اور سندھ کی صورتحال کو بہتر کریں گے۔ جہاں تک بات ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے، دیکھیں نبیل گبول صاحب ابھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کو معاونت چاہیے، ان کو مدد چاہیے وفاق سے، وفاق کے سارے ادارے، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے رینجرز، پاکستان کا ہر ادارہ کراچی کی عوام کے لیے متحرک ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کراچی اور سندھ پاکستان کی ایک اہم اکائی ہے، کراچی اور سندھ پاکستان سے مختلف نہیں ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور وہاں کی عوام ہمارے لیے اہم ہے کسی اور شہری کی طرح۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے معاونت مانگی، لیکن بات آ رہی تھی ریسپانس کی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ ریسپانس سندھ حکومت کتنا دے سکتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اور یہ فلڈنگ کی جو صورتحال ہے یہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کسی اور شہر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہمیشہ بات کی، کہا کہ ہمیں خود مختار صوبائیں بنیے، خود مختار، بہت اچھی بات ہے، آئین کے مطابق خود مختاری کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ دیکھیں پنجاب حکومت نے پی ڈی ایم اے کو انوالو کیا، پنجاب حکومت نے فلڈز کی جو فورکاسٹ تھی اس کو سمجھا، پنجاب حکومت نے پریپریشن کی، بیرجز ہیں، پہ ایمرجنسی اکوپمنٹ ہے، ایسی دیگر آپ اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے آپ کے صوبے کی عوام محفوظ رہے۔ انہوں نے وہ سارے اقدامات نہیں اٹھائے۔ اس کے علاوہ یہ بات کرتے ہیں خود مختاری کی، اور بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سندھ کو ایک بہترین صوبہ بنائیں گے۔ آپ سندھ کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو بارش سے تو بچا نہیں سکے، آپ نے ایسی کوئی 111 222 جیسی کوئی سروس بنائی کراچی کی عوام کے لیے؟ اب کون ریسکیو کر رہا ہے کراچی کے عوام کو؟ پاکستان کی آرمی،
پاکستان کی رینجرز، پاکستان کے دیگر ادارے، NDMA تو وہاں کچرا اٹھاتے. تو آپ 12 سال میں کراچی کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے کہ وہ اپنے نالوں کو صاف کر سکے، وہ اپنے سورج کے نظام کو ٹھیک کر سکے، وہ کراچی اور سندھ کی عوام کو صحت دے سکے. تو آپ نے صوبائی خود مختاری کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا ان سے یہ سوال ہے، پاکستان کی عوام کا بھی ان سے یہ سوال ہے، اور سندھ اور کراچی کی عوام کا بھی یہ سوال ہے. حالیہ آپ نے دیکھا بجلی نہیں تھی کراچی میں. بجلی کیوں نہیں تھی؟ کہ الیکٹرک کے ساتھ کس نے منصوبے سائن کیے تھے؟ ہم نے کہا کہ ہم کے الیکٹرک کو معاہدے سے زیادہ بجلی دیں گے، لیکن کے الیکٹرک کے پاس وہ ترسیلی نظام ہی نہیں تھا جس کے تھرو بجلی آگے بڑھا سکے. ہم اس میں ذمہ داری بالکل عائد ہوتی ہے سندھ حکومت کے اوپر، اور یہ فیل ہو چکے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں، اور اس کے لیے یہ بالکل ذمہ دار. ذرا سن لیں، میں اسامہ قادری صاحب، کیا غیر معمولی حالات میں حکومت کو، صوبائی حکومت کو ذمہ دار یا مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ میری بات کا جو ابھی نبیل گبول صاحب نے جو بات کہی، ملیکہ بخاری نے بہت اچھا جواب دیا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی اور مزید وضاحت کے ساتھ آگے بڑھا دوں کہ 22 اگست کی MQM اور اس سے پہلے کی MQM، اس میں زمین آسمان کا فرق تو ہے، لیکن 22 اگست سے پہلے کی MQM کا حصہ جو ہے نبیل گبول صاحب خود بھی رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی ایسی خاص تھی ان میں کہ انہوں نے MQM میں شمولیت کرتے ہی ان کی قسمت کا ستارہ ایسا کھلا، یا انہوں نے ایسا کوئی اچھا کام کیا کہ انہیں MNA کا ٹکٹ بھی دیا گیا اور MNA بھی بنایا گیا. بہرحال اب آپ کی میں یہ بات بتا دوں اس میں آگے بڑھ کر کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات جب صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تو پھر صوبوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو ہے وہ ان اختیارات کو PFC ایوارڈ کے ذریعے فائنینس کرنا کی سپورٹ کے لیے بھی اسے چاہیے تھا کہ وہ جو ہے سندھ کے تمام شہروں کا ایوارڈ جو ہے PFC ایوارڈ جو ہے وہ نافذ کیا جاتا، اور یہاں کے اداروں کو مضبوط کیا جاتا، چاہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہو یا ڈسٹرکٹ ہو، ان کو اختیارات دیے جاتے، UC چیئرمین کو اختیارات دیے جاتے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ یہ 18ویں ترمیم، آج میں اس فورم پر آپ کے بول رہا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم ہندو دیش کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک مخصوص پری پلان کے تحت جو ہے وفاقی حکومت میں جب پیپلز پارٹی تھی اور اس کے صدر ملک کے صدر تھے تو انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا کسی خاص مقصد کے لیے. بات رکھ لیجیے، آج کچرا اٹھانا ہو تو NDMA فوج جو ہے کراچی کا کچرا اٹھاتی ہے، نالوں کی صفائی کے لیے فوج کو طلب کیا جاتا ہے، فلڈنگ آ جائے تو اس کے لیے جو ہے فوج کام کرے. تو میرے بھائی مجھے بتائیے کہ اندرون سندھ کی حکومت، اندرون سندھ کی کابینہ کہاں ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ کراچی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور اندرون سندھ کی کابینہ نے کوئی ایک نمائندہ ایسا مجھے بتا دیجئے کہ جو با اختیار ہو کر اس میں کراچی شہر 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کی نمائندگی کر رہا ہو. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جس کی کارکردگی پر یہ کہا جائے کہ نہیں واقعتاً سندھ کی حکومت نے جو شاید کوئی کام کیا ہو. لیکن اسامہ قادری صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا، وفاقی وزراء کراچی سے، صدر پاکستان کراچی سے، وزیراعظم نے یہاں سے الیکشن جو ہے وہ جیتا، پھر بھی اس شہر کا یہ حال ہے. مگر میں نبیل گبول صاحب، مسئلہ کو 18ویں ترمیم کا ہی ہے، اور دوسرا اس میں ایک چیز کی ذرا وضاحت آپ ضرور کریں. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اندرون سندھ بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. وہاں پر تو نہ MKM اور نہ PTI کا اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہے جس طرح سے کراچی کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو پھر پورے سندھ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. کرائسس پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے. سندھ کے اندر کرائسس کیوں فیس کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمارا شیئر تھا اس پچھلے 2 سال میں ہمیں نہیں دیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کراچی آ کر اعلان کر کے گئے 160 ارب روپے کا، صرف ایک اعلان تھا. وہ اعلان اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ 160 ارب روپے کیا ایک ٹھیلا بھی نہیں آیا وہاں سے. تو مجھے بتائیں کہ اگر وفاقی حکومت کراچی کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتی ہے اور کراچی کے ٹیکسوں سے جو ہے چل رہی ہے، تو ہم پھر کس کے پاس جا کے روئیں؟
ہمیں تو چاہیے کہ ایم کیو ایم کو چاہیے جو کہ کراچی کی پارٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ چاہے ایم کیو ایم کے ہوں چاہے پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے یہاں سے جیتے ہیں. اس وقت تو سب سے بڑی جماعت کراچی میں پی ٹی آئی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کی آبادی جو ہے کراچی کی 1.5 کروڑ آبادی ہے، جبکہ کل پرسوں چیف جسٹس صاحب نے کہا 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر ہماری آبادی کو ہی کٹ ڈاؤن کریں گے، ہمیں جو ہے ہمارے سے ٹیکس وصول کر کے ہمیں نہیں دیے جائیں گے. ہمارے کراچی شہر کے اندر ایک بھی ڈیولپمنٹ کا کام آپ بتا دیں کہ کراچی کے اندر ایک بھی ڈیولپمنٹ کا کام فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہوا ہے. جتنا ہوا ہے کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، انڈر پاس بنے، برج بنے، ہاسپٹلز بنے، ٹراما سینٹرز بنے، یہ سارے کے سارے سندھ کے اپنے ٹیکسز اپنے بجٹ سے بنے ہیں. آپ لوگ ایم کیو ایم والے تو یہ بات بھی نہیں کرتے ہیں کہ اتنا پورا کراچی کو کھود دیا، اتنا بڑا برج، اوور ہیڈ برج بنا دیا کہ جی یہاں پر گرین لائٹ چلے گا. وہ گرین لائٹ کے بسیں تو لا کر دے دیں. ایم کیو ایم نے کچھ تو دیا ہوگا نا بدلے میں سپورٹ کے. آپ کے 4-5 ووٹ کے سپورٹ سے، ایم این اے کے سپورٹ سے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کے ووٹ ملے. بدلے میں آپ نے کراچی کے لیے کیا لیا؟ بدلے میں حیدرآباد کے لیے کیا لیا؟ ایک بھی ڈیولپمنٹ کا کام ایم کیو ایم بولے کہ ہم نے بدلے میں یہ لیا ہو. آپ کا تو میئر رو رو کے چلا گیا کل پرسوں، وہاں پر پریس کانفرنس کیا اس نے اور اس نے کہا یہ میرے بس کچھ نہیں ہے. مگر اب اس کا دیکھیں، اب میری بات ہے، اس کا حل بھی کوئی نکالنا ہے. میں ذرا یہ سوال نبیل گبول صاحب آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا کہ پھر اس کا حل کیا ہے. اب یہ کمیٹی کیا کچھ کر سکے گی یا نہیں، اور پھر کراچی میں یہ اسی طرح کی صورتحال اور یہی بلیم گیم جو ہے وہ ہوتی رہے گی، یا اس سے ہم باہر بھی نکلیں گے؟ کیونکہ والے ان کو تو ریلیف چاہیے ساری صورتحال میں. وہ ریلیف ان کو کون دے گا؟ سندھ حکومت دے گی، وفاقی حکومت دے گی، یا اگر کوئی بلدیاتی اداروں میں جو لوگ آتے ہیں وہ دیں گے؟ اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کراچی میں سیلاب جیسی صورتحال، کیا کیا جا سکتا ہے؟ نبیل گبول صاحب، آپ کے خیال میں آپ بڑے ایشوز کو دیکھتے رہے ہیں، کراچی کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب یہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے، یا آپ کی نظر میں اس کا کوئی حل بھی ہے؟ یہ جو انفراسٹرکچر کی بار بار بات کی جاتی ہے، یہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ایک قدرتی آفت تو آ جاتی ہے مگر یہ حال نہ ہو جو ہوتا ہے کراچی میں؟ دیکھیں، اس بارش نے ہمیں رحمان بہت کچھ سکھایا. سمجھتا ہوں کہ آگے کہ جی یہ سندھ ہمارا نہیں ہے اور سیاست کرے. سیاست سائیڈ پہ رکھنا چاہیے، اور ہماری جو باقی حکومت ہے اور سندھ کی گورنمنٹ مل کے بیٹھ کے ہم یہ ماسٹر پلان تیار کریں کراچی کے لیے. ماسٹر پلان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کچرے تو نکلتے ہیں نالوں سے، ندیوں سے. آپ لوگ کچرے دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جی یہ گورنمنٹ کی نااہلیت ہے، یہ کراچی واٹر کی نااہلیت ہے، لیکن کچرا ڈالنے والوں کو کوئی کچھ نہیں بولتا. اور وہ کچرا ڈالنے والے کون ہیں؟ جو ندی کے آس پاس رہتے ہیں اللیگل انکروچمنٹ کے. میں آپ کو بتاؤں، جو ابھی کمشنر کراچی ٹرانسفر ہوئے افتخار چودھری صاحب، ان کو میں نے کوئی 50 میٹنگیں کی تھی اسی حوالے سے، ملید ندی کے حوالے سے، کورنگی کے علاقے میں جہاں پہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. ابھی ان کو لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری بنا دیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ جو نئے کمشنر کراچی آئے ہیں سہیل راجپوت صاحب، وہ کچھ ایفیشنسی دکھائیں گے اور ڈپٹی کمشنر دکھائیں گے. لیکن سندھ گورنمنٹ کو چاہیے، وفاق گورنمنٹ کو چاہیے کہ کراچی کے لیے ایک الگ پیکج اور ایک پلان بنائے. وہ پلان کیا ہونا چاہیے؟ پلان یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کا ماسٹر پلان کو بدلنا پڑے گا. کراچی کے اندر جتنے سیوریج لائن ہے وہ جو این ڈی ایم اے کے حوالے کی ہے، این ڈی ایم اے کو کام کمپلیٹ کرنے دے. اور این ڈی ایم اے کب تک آپ کو جو ہے مدد کرتا رہے گا؟ آپ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے آپ کو. تو ہمیں ایک پورا جو ہے نا، ہمیں کراچی کا نقشہ بدلنے کی ضرورت ہے.
جو افسوس کے ساتھ پچھلے 12 سالوں میں نہیں ہو سکا یا اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکا. اور جو کراچی کی جو بڑی بڑی سیٹیں اٹھا کر لے جاتے ہیں کراچی سے, انہوں نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیریس ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ نے, جیسا میں نے آپ کو آج کہا, ہم مانتے ہیں آج کے بارش کے بعد ہم نے SOS کا میسج دیا ہے کہ ہماری مدد کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے سال حالات اس طرح کے نہیں پیدا ہو, اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. رائٹ. اسامہ صاحب, کیا حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ آپ کا کیا خیال ہے, اب ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے ان باتوں سے نکل کے یہ بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھ کر کوارڈینیشن کے ذریعے تمام مسائل کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ جو ہے کراچی شہر کو اور اس کے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھنا پڑے گا اور اس میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا پڑے گا. اب اگر صرف یہ ذمہ داری جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبائی حکومت کے پاس تو یقیناً آئی ہے, لیکن کیا فیڈریشن اتنی کمزور ہے یا کنفیڈریشن کا ہم نے نعرہ لگا دیا ہے یہاں پر؟ یہ اس صورتحال میں فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس صورتحال میں کہ جب سندھ کی جو صورتحال ہے وہ دیگر صوبوں سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے پنجاب کی صورتحال ہے. اسامہ قادری صاحب, فیڈریشن کے تو آئینی جو دائرہ اختیار ہے وہ جب اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتی تو فیڈریشن اس سے بڑھ کر کیا کر سکتی ہے؟ 149 کیا پھر اس کو بدلنے کی ہے نا, 149 ہے نا. آپ اس کے علاوہ بھی اگر آئینی طور پر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہیں. اب فیڈریشن کو چاہیے کہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ اور بغیر کسی بلیک میلنگ کے سندھ حکومت کو وارننگ دے کہ اگر کراچی جیسے شہر کے مسائل کو, جو پاکستان کی بیک بون ہے, جو اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 235 ارب روپے جو ہے وہ سندھ حکومت نے ٹیکس جمع کیا, جس میں سے 210 ارب روپے کراچی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو میرے بھائی, وہ جو 210 ارب روپے آپ نے جمع کیا اس میں سے کتنا آپ نے کراچی پر خرچ کیا؟ کتنی اسکیمیں 12 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کے لیے لانچ کی؟ کیا اس میں کوئی انفراسٹرکچر؟ جو میرا غم اور میرا غصہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے 12 سال میں کراچی کو کچھ دینے کے بجائے اس کو نوچتے رہے, اس کو کھاتے رہے اور کرپشن کرتے رہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے انتساق سیاسی طور پر, انتظامی طور پر اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ کراچی کے ہر شہری کی آواز ہے کہ اب جو ہے کراچی کو انتظامی بنیادوں کے اوپر صوبوں کی ضرورت ہے, سندھ کو صوبوں کی ضرورت ہے. اور میں تو اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اب متروکہ زمین کا مقدمہ بھی فیڈریشن کو, وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ متروکہ زمین جو ہے, یہ جو وفاقی حکومت والا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, میں ذرا یہ ملیکہ بخاری صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وفاق کچھ کر سکتا ہے؟ یہ وفاق ایک حد تک صرف جا سکتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ کرنا ہے وہ سندھ حکومتیں کرنا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وقت کم ہے, ذرا بحث کو سمیٹنا ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, کیا وفاق کا کردار صرف کمیٹی تک کی بنانے تک محدود ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ دیکھیں رحمان, جہاں اسامہ قادری صاحب نے بات کی کہ آئین کے اندر جو وفاق اور صوبے کا اختیارات ہیں وہ دائرہ کار طے ہیں. اب جو چیزیں صوبے کے ذمر میں آتی ہیں, جیسے نبیل گبول صاحب نے نشاندہی کی امپورٹنٹ ایشو کی انلیگل انکروچمنٹس, اب یہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے یہ کس کے ذمر میں آتا ہے؟ کس نے اسٹیٹ کی رٹ کو انفورس کرنا ہے, کس نے انشور کرنا ہے کہ بیوروکریٹس کا مینشن کر رہے تھے, بیوروکریٹس کو بھی کام کروانا اور کہنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کریکٹ میں وہ صوبائی حکومت دیکھیں ان کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ کس نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ نے 12 سال حکمرانی کی اور 52% جو رورل غریب عوام ہے پاکستان کی سندھ میں رہتے ہیں, آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اسی لیے بھٹو کا نعرہ لگانے والی پارٹی وفاق کی علامت ایک صوبے کے اندر ریجنل پارٹی بن کے رہ گئی اور وہاں بھی ان کا سیاسی فیوچر خطرے میں ہے. عوام نے آج دیکھ لیا ہے اور بارہا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا اہلیت ہے اور وہ عوام کے سامنے آیا ہے. جہاں تک بات ہے ہمارے, دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, کمیٹی پہ ہمارے ساتھ آئیں اور طے کریں کہ کس طرح وفاق اپنا رول پلے کر سکتا ہے
سندھ اور کراچی کی عوام کے لیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ سیاست سے بالاتر ہو کر یہ کام آگے بڑھے. لیکن اس کے علاوہ ایز اے قانون دان میں یہ کہتی ہوں کہ آرٹیکل 149 کا جو نفاذ ہے وہ ضروری ہے کراچی کی عوام کے لیے، کیونکہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں، اور بارش اور زیادہ پانی کا جو کوریلیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں، کس لیے ہو آپ صوبے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر ایک شک ہے، وہ شک کہتی ہے کہ جب کسی صوبے کی عوام کی اکنامک ویل بینگ اور سیفٹی کو خطرہ ہوگا تو وفاق ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آئی تھنک آج جو ہم نے دیکھ لیا جو کراچی کی عوام کے ساتھ ہوا، اس کے بعد اس بات کا تو تعین ہوگا کہ یہ اہل نہیں ہے. تو یہ ایک آئین کی شک ہے جس کو میں ایز اے قانون دان سمجھتی ہوں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ، اور عدالت کا تحریر نامہ بھی ہے، تو یہ کوئی غیر آئینی غیر جمہوری بات نہیں ہے، آئین کے مطابق ہے اور جمہوریت کے دائرہ کار میں ہے. کہہ رہے وقت آ گیا ہے کہ 149 کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے. ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملائکہ سے، یہ بتائیں کہ جو آج کراچی کے عوام کے ساتھ ہوا ہے، یہ میں پوچھا کس نے کیا ہے؟ آپ اللہ سے بھی لڑنا چاہتی ہیں؟ پانی تو، بارش تو اللہ نے بھیجا ہے، قدرت نے بھیجا ہے، تو آپ قدرت سے لڑنا چاہتی ہیں؟ I understand what you're saying. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کیا تھا کہ اس کی بات نہیں ہے اکیلے سے گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ ایک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس میں پورا پاکستان کو مل کر جو ہے، فیڈرل کو، پروونشل کو، فوج کو، سب کو جو ہے مل کر اس کو ہمیں نکلنا ہے. اور یہ جو پانی جمع ہے شہر میں، یہ پانی 2-3 دن میں نکل جائے گا، لیکن آگے آنے والے جو بارشوں کے لیے میں نے پہلے کہا ہمیں بیٹھ کے ماسٹر پلان بنانا پڑے گا، نیا ماسٹر پلان کراچی کے لیے. کراچی میں بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں، 28-30 تاریخ کو یہ ختم ہو جائیں گے. نئے بلدیاتی سسٹم کو کس طریقے سے لے کر آنا ہے، ان کو امپاورمنٹ کس طرح دینا ہے، ان کو امپاور کس طرح کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اسامہ قادری صاحب یہ فائنل کامنٹ. جی میں اتنا ہی کہوں گا کہ خلق کی آواز کو نقارہ خدا سمجھے. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس وقت جو ہے 149 یا کچھ اور، یا وہ جس طرح سے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں ماسٹر پلان آپ چینج کریں. بالکل یقیناً 149 جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو چکی ہے. خلق کی آواز ہے. اب جو ہے نہ صرف کراچی کی عوام، کراچی کا کاروباری طبقہ، کراچی کے تاجر، کراچی کے رہنے والے لوگوں کی یہ آواز بن چکی ہے کہ ان کو جو بھی ان کی زمین کا حصہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ان کے میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.